عبرانیوں 9واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے 15ویں آیت تک خدا ان کے کلام مقدس میں سے تلاوت کروں گا۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں، اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کرے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جان پر اس کی برکت۔ تشریف رکھیں۔ کتنوں نے اس متن کو جو پڑھا ہے صحیح سن لیا ہے؟ ہاں سن لیا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یاد رکھیں، اور اس کلام کا یاد رکھنا ہمارے لیے برکت کا باعث بنے گا، اور ہم دوسروں کی ترقی کا باعث بھی بنیں گے۔ جب لوگ ہم سے سوالات پوچھتے ہیں تو اگر ہم بھول گئے ہیں تو کسی کو ہم پھر جواب مناسب جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے کہ مسیح کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں بسنے دو، اور اس بسنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مناسب جواب دینا آ جائے۔ آج ہم قربانی کی بات کریں گے۔ قربانی وہ ہدیہ ہے جو اس غرض سے پیش کیا جاتا ہے کہ ہدیہ دینے والا اور لینے والا ایک دوسرے کے قریب ہو جائے۔ سمجھ آ گئی؟ ہدیہ دینے والا اور لینے والا ایک دوسرے کے کیا ہو جائے؟ قریب ہو جائے، ان کی آپس میں قربت ہو جائے، قریب ہو جائے وہ، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی باہمی رفاقت ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو جائے؟ رفاقت ہو جائے۔ یہ قربانی کا مطلب ہے۔ پھر میں اس کو دہراتا ہوں، قربانی وہ ہدیہ ہے جو اس غرض سے پیش کیا جائے کہ ہدیہ دینے والا اور لینے والا کیا ہو جائے؟ ایک دوسرے کے قریب ہو جائے۔ انگریزی میں اس کے لیے لفظ اٹانمنٹ استعمال ہوا ہے، اور اس کا مفہوم جو ہے وہ ہے ایک ہونا، ایٹ ون، ایک ہونا۔ لیکن اردو ترجمے کے اندر اس لفظ کے لیے کفارہ استعمال ہوا ہے۔
पुराने अहदनामे के अंदर कुर्बानियों की कई किस्में थी, बहुत सारी किस्में थी, और उन कुर्बानियों के मुख्तलिफ नाम थे, और वो कुर्बानियां बनी इस्राएल खुदा के हुजूर वक्तन फवक्तन वो पेश करते थे। लेकिन इन कुर्बानियों में 5 कुर्बानियां ऐसी थी जो बड़ी अहम खास समझी जाती थी, और वो 5 कुर्बानियां जो है उनका जिक्र अहबार पहले बाब से 7वें बाब के अंदर हमें मिलता है। ये 5 कुर्बानियां जो हैं अहबार के पहले बाब से 7वें बाब के अंदर इन 5 कुर्बानियों का जिक्र है। पहली कुर्बानी सोख्तनी कुर्बानी, दूसरी नजर की कुर्बानी, तीसरी सलामती का ज़बीहा, चौथी खता की कुर्बानी, और 5वीं जुर्म की कुर्बानी। तो इस तरह से खुदा ऊपर है, और उसके इस तरह से कुर्बानियां जो हैं वो खुदा के हुजूर पेश की जाती। सोख्तनी कुर्बानी, नजर की कुर्बानी, सलामती का ज़बीहा, खता की कुर्बानी, और फिर जुर्म की कुर्बानी। इन कुर्बानियों के दर्जे थे, ठीक है ना, दर्जे थे कि अगर कोई बंदा बड़ी कुर्बानी नहीं कर सकता तो वो छोटी कर ले, अगर वो भी नहीं कर सकता तो उससे छोटी कुर्बानी वो खुदा के हुजूर पेश करे। और उसके अंदर सबसे जो शाही कुर्बानी थी, जिसको बड़ी कुर्बानी समझा जाता था, वो बैल की कुर्बानी थी। बैल की कुर्बानी शाही कुर्बानी थी, और उसके बाद भेड़ और बकरियों की कुर्बानी, इसको आम कुर्बानी समझा जाता था। और फिर तीसरे नंबर पर फाख्ता या जवान कबूतर जो है वो गरीब आदमी की कुर्बानी थी। जो बहुत गरीब है वो भी कुर्बानी करना चाहता है तो वो क्या करे, वो फाख्ता या कबूतर जो है वो खुदा की हजूरी में पेश करे। और फिर अगर उससे भी बहुत कोई मुफलस शख्स है, बहुत ही गरीब शख्स है, तो उसके लिए यह था कि वो जौ की रोटी खुदा की हजूरी में कुर्बानी के तौर पर पेश करे। तो ये कुर्बानी के दर्जात थे। फिर हम आज इन कुर्बानियों को थोड़ा थोड़ा सीखेंगे ताकि फिर हमें यीशु मसीह की कुर्बानी जो बड़ी और खास और एक ही बार उसने कुर्बान होकर हमारी इन कुर्बानियों से जान छुड़ा दी। आमीन। और पहली कुर्बानी है सोख्तनी कुर्बानी, इसको बर्न्ट ऑफरिंग। ये कुर्बानी जब खुदा के हुजूर पेश की जाती तो ये सारी कुर्बानी जो थी ये जला दी जाती थी। कोई चीज इसमें से रखी नहीं जाती थी, या जो जानवर कुर्बानी के लिए पेश किया जाता था, मज़बा पर चढ़ाया जाता था, उसमें से जानवर का कोई भी अज़ा जो है वो बचाया नहीं जाता था, खाई नहीं जाती थी। ये कुर्बानी टोटल मज़बा पर आग के नीचे क्या है, जला दी जाती थी। और ये मसीह के कामल तौर पर खुदा के हुजूर अपने आप को नजर किए जाने को पेश करता है। और फिलिपियों दूसरे बाब के अंदर उसकी 6 से 8वीं आयत को हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि वो सब कुछ इख्तियार रखते हुए भी उसने अपने आप को खाली कर दिया। उसने खादम की सूरत इख्तियार कर ली और उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। उसने मुकम्मल तौर पर अपने आप को कुर्बान होने के लिए, सोख्तनी कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। ये सोख्तनी कुर्बानी है। और दूसरी है
نظر کی قربانی، نظر کی قربانی، یہ قربانی تیل سے مسح کی جاتی تھی، اس قربانی کے اوپر تیل لگایا جاتا تھا، اور یہ جو تیل ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ روح القدس، تیل روح القدس کی علامت ہے، اور اس کے مسح کیے جانے کے باعث مسیح یا یسوع مسیح یعنی مسح شدہ، اور یسوع مسیح نے کہا خداوند کا روح جب یسایہ کا صحیفہ اس کو دیا گیا پڑھنے کے لیے تو اس نے کہا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسح کیا ہے۔ سو مسیح جو ہے وہ روح القدس کی قدرت سے مسح کیا گیا تاکہ وہ اپنے آپ کو نظر کی قربانی کے لیے پیش کر سکے۔ اس کے ساتھ نظر کی قربانی کے ساتھ لبان بھی جلایا جاتا تھا جو فضل اور کرم کی علامت ہے۔ اس میں نمک بھی ہوتا تھا جو بے عیبی اور وفاداری کی علامت ہے۔ یہ خمیر سے جو بدی کی علامت ہے پاک ہوا کرتی تھی۔ خمیر نہیں، اس قربانی کے اندر خمیر کا استعمال نہیں ہے، خمیر جو ہے وہ بدی کو ظاہر کرتا ہے، اور یسوع مسیح نے اس سے منع کیا کہ تم کیا کرنا، خمیر سے بچے رہنا، اور یسوع نے کہا، اور آگے پالوس رسول بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا خمیر بہت سارے گندے ہوئے آٹے کو۔ سو یہ خمیر جو ہے یہ اس سے بھی اس قربانی کو بچایا جاتا تھا، اور پاک قربانی جو ہے وہ خدا کے حضور پیش کی جاتی تھی، اور اس قربانی کے اندر کوئی شہد بھی استعمال نہیں کیا جاتا تھا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیاوی لذت کے لیے شہد کا استعمال اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ سو یہ ہے نظر کی قربانی، اور اس قربانی کا تھوڑا حصہ مذبح پر جلایا جاتا تھا، اور باقی جو حصہ بچتا تھا اس حصے کو سردار کاہن ہارون اور اس کے بیٹے کھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، کون کھاتا تھا؟ سردار کاہن اور اس کے بیٹے جو ہیں وہ باقی جو قربانی کا گوشت بچتا تھا اس کو کھاتے تھے، باقی کسی کو الاؤ نہیں تھا کہ وہ اس قربانی یعنی نظر کی قربانی میں سے کچھ کھائے۔ ٹھیک ہے، پہلی قربانی کیا تھی؟ سوختنی قربانی، اور وہ مکمل طور پر مذبح پر کیا کی جاتی تھی؟ جلا دی جاتی تھی۔ اور دوسری قربانی نظر کی قربانی جو تھوڑی مذبح پر جلائی جاتی تھی، اور باقی جو بچتا تھا وہ سردار کاہن اور اس کے بیٹے اس قربانی کو کھاتے تھے۔ پھر ہے تیسری سلامتی کا ذبیحہ۔ یہ جو سلامتی کا ذبیحہ خدا کے حضور گزرانا جاتا تھا، اس کا ایک حصہ تو مذبح کے اوپر جلایا جاتا تھا، لیکن باقی کو قربانی گزرانے والا اور کاہن کھاتے تھے۔ جو قربانی لے کر آتا تھا وہ اور سردار کاہن جو اس قربانی کو خدا کے حضور چڑھاتا تھا، وہ دونوں مل کر باقی قربانی کو کھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک حصہ وہ مذبح پر جلاتے تھے، اور باقی جو بچتا تھا وہ قربانی چڑھانے والا اور قربانی دینے والا دونوں اس قربانی کو کھاتے تھے۔ یہ ہے سلامتی کا ذبیحہ۔ یہ مسیح کے انسان کی شراکت اور مشابہت کو اختیار کرنے کو ظاہر کرتی ہے۔ اور عبرانیوں 4 باب کی 15ویں آیت کے اندر لکھا ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا
تو بھی بے گناہ رہا۔ یہ مسیح کی قربانی، اور یہ پانچوں قربانیاں مسیح کی قربانی کو ظاہر کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیسے مسیح نے اپنے اوپر ان قربانیوں کو پورا کیا، یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر ہے چوتھی قربانی، خطا کی قربانی۔ یہ خطا کی قربانی جو ہے، یہ لشکر گاہ کی حدود سے باہر جلا دی جاتی تھی۔ یعنی وہ جو لشکر گاہ تھا جہاں پر وہ خیمہ جمع کرتے بنی اسرائیل کے لوگ جمع ہوتے تھے، اس سے باہر جا کر اس قربانی کو جلا دیا جاتا تھا۔ اور یہی کچھ یسوع مسیح کے ساتھ بھی ہوا۔ جو کچھ صلیب پر ہوا، کوہ کلوری بھی شہر کے پھاٹکوں کے باہر واقع تھی۔ سو یہ قربانی یسوع مسیح نے، خطا کی قربانی جو لشکر گاہ کی حدود سے باہر جلا دی جاتی تھی، یسوع مسیح کو کوہ کلوری پر یعنی شہر کے پھاٹکوں سے باہر اس کو کلوری کے مقام پر صلیب پر چڑھا دیا گیا، یعنی اس کو قربان کر دیا گیا۔ اور پھر پانچویں جو قربانی ہے وہ جرم کی قربانی ہے۔ یہ قربانی جو ہے یہ ضرورت پڑنے پر گزرانی جاتی تھی۔ اگر کوئی سمجھتا کہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی یا یہ جرم ہو گیا ہے، تو جیسے جیسے وہ ضرورت پڑتی اس کو محسوس کرتا، تو ضرورت پڑنے پر یہ قربانی جو ہے وہ گزرانی جاتی تھی۔ یہ مسیح کی جو ہمارے لیے مستقل وکیل ہے، اس کی روزانہ شفاعت کو پیش کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ یسوع مسیح کی روزانہ ہمارے لیے شفاعت کو پیش کرتی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ پھل ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے، نہیں ملتا، تو کہتا ہے کہ باپ اس کو 1 سال اور دے، آگے کو پھلا تو ٹھیک، ورنہ تو اس کو کاٹ دینا۔ تو یسوع مسیح ہمارا مستقل وکیل ہے جو باپ کی حضوری میں ہے، اور وہاں پر ہر روز ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، باپ کے حضور شفاعت کرتا ہے۔ یہ ہے 5 قربانیاں۔ پہلی جو 3 قربانیاں ہیں وہ راحت انگیز خوشبو کی قربانیاں تھیں، سویٹ اسمیل۔ خدا ان قربانیوں کی خوشبو لیتا تھا۔ پہلی 3 قربانیوں کی، سوختنی قربانی کی، نظر کی قربانی کی، سلامتی کے ذبیحے، یہ جو 3 قربانیاں خدا کے حضور پیش کی جاتی تھی، خدا ان قربانیوں کی کیا لیتا تھا؟ خوشبو لیتا تھا۔ لیکن جو 2 قربانیاں تھیں، خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی، یہ گنہگار اور گناہ سے آلودہ شخص کی قربانی ہے، سو اس لیے خدا اس کی خوشبو نہیں لیتا تھا، کیونکہ یہ گناہ کی قربانی خدا کے حضور پیش کی جاتی تھی۔ اور اسی لیے یسوع مسیح نے اس قربانی کے لیے کہا تھا کہ اب آپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، باقی تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ قربانی جو گناہ کی قربانی خدا کے حضور پیش کی جائے گی، تو اس کو پتا تھا کہ باپ اپنی نظریں مجھ سے ہٹا لے گا، پھیر لے گا، اور اس نے کہا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی۔ سو یسوع مسیح نے اس قربانی کو بھی اس طرح سے خدا کے حضور پیش کیا، اور ان قربانیوں کے باوجود یہ جو 5 قربانیاں خدا کے حضور پیش کی جاتی تھی،
ان قربانیوں کے باوجود کوئی زندہ خدا کی عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ اتنا تردد کرنے کے باوجود بھی، سوختنی قربانی دینے کے باوجود بھی، سلامتی کا ذبیحہ خدا کے حضور گزرانے کے باوجود بھی، نظر کی قربانی خدا کے حضور پیش کرنے کے باوجود بھی خدا اس کی خوشبو بھی لیتا ہے، لیکن پھر بھی مناسب نہ تھا کہ وہ لوگ زندہ خدا کی عبادت کر سکتے۔ سردار کاہن بھی جو ان قربانیوں کو خدا کے حضور لے کر جاتا تھا، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں تھا کہ وہ زندہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ زندہ خدا کی عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ اتنی قربانیوں کے باوجود بھی خدا ان سے دور تھا۔ خدا کی قربت ان کو حاصل نہ تھی۔ خدا ان قربانیوں کے باوجود بھی ان کے قریب نہیں آتا تھا، اور خدا منع کرتا تھا کہ تم ان کو منع کر دو کہ اس حد سے آگے نہ آئیں، کہیں مارے نہ جائیں۔ یہ قربانیاں جو پیش کی جاتی تھی، یہ خدا کو خوش نہیں کر سکتی تھی، یا خدا اور انسان کو قریب نہیں لا سکتی تھی۔ بے شک خدا نے ابراہیم سے بھی کہا کہ تو اپنے بیٹے کی شوقتنی قربانی میرے حضور پیش کر دے، لیکن کیا وہ قربانی جو ہے وہ اس طرح سے خدا اور انسان کی قربت کا سبب بنی جب مینڈے کو خدا کے حضور پیش کیا گیا؟ نہیں، پھر ضرورت پڑی جو خدا نے کہا تھا پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت 5ویں آیت کے اندر، پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت کے اندر، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ خدا نے اس قربانی کا بندوبست کر دیا کہ ایک قربانی پیش کی جائے گی جو بے عیب ہوگی، بے شک مسح شدہ ہوگی، اس کے اندر کوئی بدی نہیں ہوگی، کوئی خمیر نہیں ہوگا۔ وہ قربانی خدا کے حضور پیش کی جائے گی، اور اس قربانی کے سبب سے خدا اور بنی نو انسان کا پھر کیا ہو جائے گا؟ ملاپ ہو جائے گا۔ پولس رسول رومیو کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے انسان کے ساتھ اپنا میل ملاپ کر لیا، اور میل ملاپ کی روح ان کو سپرد کر دی۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کی قربانی کے سبب سے خدا نے انسان کے ساتھ میل ملاپ کر لیا۔ اب ضروری یہ بات ہے کہ یسوع مسیح نے قربانی دے کر ہماری ان قربانیوں سے جان چھڑا دی ہے، ابدی خلاصی کرا دی ہے۔ اب کسی قربانی کی ضرورت نہیں کہ ہم قربانی کا سہارا لے کر خدا کی حضوری میں جائیں۔ اگر ہم ان قربانیوں کا سہارا لے کر خدا کی حضوری میں جاتے ہیں تو یاد رکھیں وہاں پر خدا کی قربت نہیں ہے، لیکن جو یسوع مسیح کی قربانی خدا کے حضور پیش کی گئی ہے، اس قربانی کے سبب سے ہماری ابدی خلاصی ہو گئی ہے، ہمیں گناہ کی غلامی سے رہائی مل گئی ہے، ہم مفت میں راست باز ٹھہرے ہیں، اور اب نہ صرف ہماری ابدی خلاصی ہو گئی ہے بلکہ ہم زندہ خدا کی عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ آمین۔ اور میں اس کو پڑھوں گا۔ لکھا ہے 14ویں آیت کے اندر، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے
بے عیب قربان کر دیا، تاکہ تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے۔ اس کی قربانی کے سبب سے، اس کے سوختنی قربانی، سلامتی کے ذریعے، نظر کی قربانی، خطا کی قربانی، جرم کی قربانی جو یسوع مسیح نے ایک ہی بار خدا کے حضور قربان ہو کر پیش کر دی، جس کے سبب سے ان ساری قربانیوں سے ہماری ابدی خلاصی کرائی ہے۔ 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا۔ کتنی بار؟ ایک ہی بار، ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی ہے۔ آمین۔ ایک ہی بار، ایک ہی بار قربان ہو کر ہماری کیا کر دیا؟ ابدی خلاصی اس نے کرا دیا۔ میں جب جاب کرتا تھا تو وہاں ہمارا ایک اکاؤنٹنٹ تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے بائبل دے دو۔ میں روز جاتا تھا تو پڑھتا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے بھی بائبل دو، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کو میں نے بائبل دی۔ جب اس نے بائبل پڑھنا شروع کی تو اس نے مجھے کہا، انہیں کہا یار کی کیتا ہے، قربانیاں ساریاں تے تہاڈیاں سن تے ساڈے گلے پاٹیاں۔ میں کہا ایسا نہیں پائیاں، تساں آپ ہی پا لو۔ ہماری خلاصی، ابدی خلاصی یسوع مسیح نے ایک ہی بار قربان ہو کر ہمیں ابدی خلاصی دے دی ہے۔ اب کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم جب چاہیں یسوع مسیح کا پاک بے عیب بے داغ خون لے کر خدا کی حضوری میں جا سکتے ہیں اور زندہ خدا کی پرستش اور اس کی ستائش کر سکتے ہیں، اور خدا اپنے روح قدس کو ہمارے درمیان بھیجتا اور اپنے تخت کو ہماری پرستش پر لگاتا ہے، کیونکہ وہ ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اور یہ جو روح قدس اس نے نازل کیا ہے یسوع مسیح کی قربانی کے سبب سے، اس نے ہمیں روح قدس دیا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں یتیم اور لاوارث نہیں چھوڑوں گا، اور میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا مددگار دے گا، بخشے گا، جو پہلے تمہارے ساتھ تھا اب تمہارے اندر ہوگا۔ یہ یسوع مسیح کی اس ابدی قربانی کے سبب سے ایک ہی بار قربان ہو کر اس نے ہماری جان بھی چھڑا لی، اور خدا کا پاک روح ہمیں انعام میں مل گیا ہے۔ سو اس بات کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم خدا کو مبارک کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ان قربانیوں میں رہنے نہیں دیا، اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی قربانی کے سبب سے ہمیں ابدی خلاصی کرا دی ہے۔ آمین۔ کیا کیا ہے؟ ابدی خلاصی کرا دی ہے۔ اور مقدس پطرس رسول اپنے خط کے اندر اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا پطرس پہلے باب کی 18ویں آیت سے پڑھوں گا۔ کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی ہے۔ یاد رکھنا، ہماری خلاصی سونے چاندی سے یا ہمارے کاموں کے سبب سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ آمین۔ مسیح کے بیش قیمت خون سے ہمیں کیا مل گئی ہے؟ ہمیں خلاصی مل گئی ہے، ہمیں رہائی مل گئی ہے۔ یسوع مسیح کی ایک ہی بار قربانی دینے کے سبب سے ہمیں ابدی خلاصی مل گئی ہے۔ اور ابدی جب خلاصی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم زندہ خدا کی عبادت
کر سکتے ہیں۔ اور دنیا اس بات کو آج تک سمجھ نہیں پائی ہے، اور اسی لیے وہ ان باتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح کی قربانی جو ہے وہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی قربانی یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ آمین، پوری دنیا کے لیے۔ پہلا یوحنا کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 2 آیت۔ پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی 2 آیت۔ اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، سنیں ذرا، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ آمین، پوری دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جتنے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، ان سب کی گناہوں کے لیے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، تاکہ ان سب کی کیا کرے، ابدی خلاصی ہو جائے۔ لیکن یہ سب کچھ ہو تو گیا ہے، لیکن اب کرنا کیا ہے کہ ہم اس قربانی کے سبب سے ہم بچ جائیں، ہم وارث بن جائیں، ہم میراث کے حقدار بن جائیں۔ کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کیا جائے، سچے دل سے معافی مانگی جائے، اور یسوع مسیح کو اپنا خداوند قبول کیا جائے، اور اس کے سبب سے ہم ابدی رہائی ہمیں مل گئی ہے، اور اب ہم کیا ہو جائیں گے؟ ابدی میراث کے وارث بھی بن جائیں گے۔ 15ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں۔ آمین، آمین۔ ہمیں معافی بھی مل گئی، ابدی خلاصی بھی مل گئی، اور اب ہم زندہ خدا کی عبادت بھی کر سکتے ہیں، اور ہمیں کیا مل گئی ہے؟ ابدی میراث بھی مل گیا۔ آمین، ابدی میراث، نہ ہنگ لگا تے نہ پھٹکڑی، سانو سب کچھ ہی لب گیا، 1 روپیہ بھی ساڈا خرچ نہیں ہوا۔ لوگ مارے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ اتنے تردد کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے پہلے بتایا کہ خدا کی قربت حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن شکر خدا کا اس بڑی بخشش کے لیے جو بیان سے باہر ہے، جو اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پر کی ہے، اور ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم یسوع کی قربانی کو سمجھ سکیں، ہم یسوع کے اس بھید کو سمجھ کر اس پر ایمان لا کر ہمیں ابدی خلاصی مل جائے، ہمیں معافی مل جائے، اور ہماری بکروں بچڑوں چھتروں کے خون سے ہم اب ان سے ہمارا کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے ہماری قربانی دے دی، ہمیں ابدی خلاصی بخش دیا۔ اب ہم زندہ خدا کی عبادت کر سکتے ہیں، ہم اس کی پرستش اور اس کی ستائش کر سکتے ہیں، اور ابدی میراث کے وارث بھی بن گئے۔ آمین، ابدی میراث کے وارث بھی بن گئے۔ آخری بات، اب جب ہم یہ سب کچھ جان گئے ہیں، تو پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے، پہلا کرنتھیوں 10واں باب اور اس کی 18ویں آیت، جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں، جو کیا ہیں؟
جسم کے اعتبار سے اونجے اسی جسم دے جس طرح اسی کہنے کہ اسی مسیحی ہیں لیکن ہندے نہیں گے، جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ اگر کوئی وہ گوشت کھاتا ہے تو وہ اس قربان گاہ کا بھی شریک ہے جس پر وہ قربانی دی گئی ہے۔ ہماری قربانی یسوع مسیح نے دی ہے اور ہمیں ابدی خلاصی دی ہے۔ اب ہماری کوئی قربانی ایسی نہیں ہے جو ہم یہ کہیں کہ ہمیں باپ تک رسائی دے سکتی ہے۔ یسوع مسیح نے ایک ہی بار قربان ہو کر ہمیں ابدی خلاصی دے دی ہے، اور ہم باپ کے حضور جب چاہیں جدوں چاہیے، کوئی ٹائم فکس نہیں گا، جب چاہیں ہم خدا کی حضوری میں آ کر اس کی عبادت کر سکتے ہیں، اس کی پرستش کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے تخت کو اپنے لوگوں کی پرستش پر لگاتا ہے اور ان کے اندر اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، اور وہ جہاں جہاں جاتے ہیں وہ لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے اب یاد رکھیں، کوئی قربانی ہم پر واجب نہیں ہے۔ اگر ہم کسی قربانی میں شامل ہوتے ہیں تو ہم پھر قربان گاہ میں بھی شامل ہیں۔ اب ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے ابدی قربانی ایک ہی بار قربان ہو کر ہماری ابدی خلاصی کرا دی ہے۔ اب ہمیں کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کسی قربانی میں ایویں ہی سانو شامل ہون دی ضرورت ہے کہ اسی مجرم، یا اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو پھر ہم مسیح کی قربانی کو رد کرتے ہیں۔ اور خدا نے بڑی سخت بات کی ہے۔ آگے لکھا، پس میں کیا یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں، شیاطین کے لیے کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو۔ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم خدا کے کلام پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ہم اس کی تعلیم پر چلنے والے لوگ ہیں، ہمیں کسی کی قربانی میں شامل ہونے کی ضرورت ہے